सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप देख रहे हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान की ये नशरियात बराह रास्त TV1 से। गाहे बगाहे वसेप TV और न्यूज़ वन पर भी आप इस नशरियात को देख सकते हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है, सवाल और जवाब की नशिस्त होती है, आपकी मेरी हम सब की मालूमात में इजाफ़ा होता है। इस सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। लेकर आया हमारा नबी। मौजूद है हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बाएँ हाथ पर मौजूद है आपके हमारे हम सब के बहुत ही मोहतरम व मुकर्रम व पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। मुफ्ती साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद है मुमताज़ शायर हैं, आलिम दीन भी, अल्लामा निसार अली उजागर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज का मौजू है तवक्कुल। पहले माना व मफ़हूम मुफ्ती शाहिद साहब से पूछते हैं ताकि पता चल जाए कि तवक्कुल का माना व मफ़हूम क्या है, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। देखिए, तवक्कुल बाब तफ़ाउल से मस्दर है और बाब तफ़ाउल आपने भी पढ़ रखा है जो मज़ीद फ़ी के अबवाब हैं। इसका लफ्ज़ी माना होता है सुपुर्द कर देना। और तवक्कुल को तवक्कुल इसलिए कहा जाता है कि बंदा असबाब इख्तियार करके उसका नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। जैसे एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है वकील, जिसकी जमा वकाला है। तो वकील को वकील इसीलिए कहा जाता है कि हम अपना केस उसके सुपुर्द कर देते हैं कि भाई अब तुमने जो है ना हमारा केस लड़ना है। सही। वकील अल वकील अल्लाह के सिफ़ाती नामों में से एक नाम है अल वकील। तो मोमिन की ये शान है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि मोमिन के लिए नेमत उज़्मा है कि वो अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे। और जो बंदा मुतवक्किल हो जाता है तो उसका अज्र ये है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल करने वालों को पसंद फरमाता है। इसी तरह कुरान में फरमाया गया कि व अलल्लाहि, और अल्लाह ही पर फलयतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को चाहिए कि वो तवक्कुल करें। अगर हम गौर करें तो तवक्कुल यूँ बहुत बड़ी रूहानी क़ुव्वत है कि जब आप कोई मामला कर रहे होते हैं तो आप उसके नतीजा जो है वो अपनी ज़ात पर डिपेंड नहीं करते बल्कि अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। ठीक। और जब हमारा मामला यानी दुनियावी हवाले से मिसाल दूँ तो यूँ कहूँगा कि कोई अच्छा वकील कर लिया जाए तो बंदा मुतमईन होकर बैठ जाता है कि मेरा वकील बड़ा अच्छा है, ये जितवा देगा। बिला तमसील, अल्लाह के लिए मिसाल नहीं है, समझाने के लिए मैंने ये बात कही कि जब आपका ये नज़रिया हो कि मेरा वकील अल्लाह है, तो आप खुद सोचिए कि आपको रूहानी तौर पर कितनी क़ुव्वत मिलेगी। यानी एक तरफ पूरी दुनिया जमा हो जाए कि मैंने इसको नहीं छोड़ा, और दूसरी तरफ एक तन्हा शख्स खड़ा हो जो ये कहे कि मौला मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द किया। वाह वाह। अब आप मुझे बताइए कि वो फ़र्द जो तन्हा खड़ा हुआ है वो इस दुनिया के प्रेशर में आएगा? नहीं। ये होती है उलमाए रब्बानीयीन की अलामत भी और मिसाल भी कि वो बड़े बड़े मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमहुल्लाह को आप देखें कि बादशाह वक्त के दरबार में जाया करते थे, नहीफ बदन हुआ करता था, लेकिन आपकी आवाज़, आपके अल्फाज, आपका अंदाज़ जो है वो मुतवक्किलीन वाला होता था। आज हमारे माशरे में जिस तरह दीगर चीज़ों पर हम कमज़ोर हुए, ज़ईफ़ हुए, तवक्कुल के मामले में भी हम बड़े कमज़ोर हो गए हैं। और ये कमज़ोरी सिर्फ़ आवाम की नहीं है बल्कि ख़वास की भी है कि वो अल्लाह पर उस तरह तवक्कुल नहीं करते जैसा कि तवक्कुल का हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर यूँ तवक्कुल करो जैसे परिंदे तवक्कुल करते हैं तो वो तुम्हें भी ऐसा रिस्क अता फरमाए जैसे परिंदों को अता फरमाए। क्या बात है। कि जब वो सुबह रवाना होते हैं तो खाली पेट होते हैं और जब शाम को अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे होते हैं तो वो सैर हो चुके होते हैं, चूँकि वो अल्लाह की ज़ात पर कामिल तवक्कुल करते हैं। एक और चीज़ मैं इख्तितामन कह दूँ कि हमारे यहाँ तवक्कुल का माना ये समझा जाता है कि मैं कोई काम काज ना करूँ, बस अल्लाह पे भरोसा कर लिया काफ़ी है। अल्लाह। तो ये तवक्कुल का मतलब नबी करीम से मनकूल नहीं है। नबी करीम से मनकूल ये है कि आपने असबाब इख्तियार करने हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ये दारुल असबाब है। अल्लाह हमें डायरेक्ट भी रिस्क अता फरमा सकता था, लेकिन उसने ज़राए रखे, वसीले रखे, असबाब रखे। असबाब इख्तियार करें।
اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اسباب پر نہیں ہے بلکہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ سبب پر میرا بھروسہ نہیں ہے. جسے شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. بندہ بیمار ہو گیا دوا کھانی ہے, لیکن بھروسہ دوا پر نہیں ہے, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ مولا تو اس کے ذریعے مجھے شفا عطا فرمائے گا, اور شفا دینے والی ذات اللہ کی. بہرحال توکل ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب متوکل بندہ سچا ہو جاتا ہے نا تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے, اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے, روحانی قوت آ جاتی ہے, وہ کسی لومتا لائم کی فکر نہیں کرتا. اور عالم ربانی کے لیے تو یہ بنیادی صفت ہے کہ اس کے اندر جو پختگی آئے گی وہ توکل کے سبب. کیا بات ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی پہچانوں میں سے یا پہچان میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ اللہ کا ولی کبھی بزدل نہیں ہوگا, وہ بہادر ہوگا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست سحری کے بابرکت لمحات میں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ نشریات نور رحمان عشق رمضان. عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں موجود ہیں اور موضوع آج کا ہمارا ہے توکل, اور ملتا جلتا ہے اس موضوع سے جو کہ اس سیگمنٹ سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا, یعنی جذبہ ایمانی. تو اگر جذبہ صادق ہو, سچا ہو, اور دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, اللہ پر ایمان ہو, تو پھر بظاہر کمزور یعنی طاقت میں بظاہر کمزور ہوں تو اپنے سامنے والے بظاہر طاقتور کو بھی جو ہے وہ گرا سکتا ہے بندہ. اور یہ چیز بہت ہی اہم ہے جس کا مفتی صاحب نے بنیادی گفتگو میں تذکرہ کیا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا ہے, اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے, لیکن جب ساری چیزیں کر لیں تو پھر بھروسہ اور توکل اللہ پر کرنا ہے, یعنی بات اللہ پہ چھوڑ دینی ہے. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب کہ جیسے بیماری کا تذکرہ کیا مفتی شاہد صاحب نے, کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اگر آج کل کے دور میں جیسے کرونا ہو گیا تو اب دوائی وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس میں کوارنٹائن ہو جاتا ہوں اور رب تعالیٰ نے خود ہی ٹھیک کر دینا ہے. یا کچھ کہتے ہیں کہ کوارنٹائن بھی نہیں ہوں گا, میں تو ایسے ہی گھومتا ہوں اللہ کے حوالے, میں ماسک بھی نہیں پہنوں گا, میں سینیٹائزر بھی نہیں لگاؤں گا, میں سماجی فاصلے کا بھی خیال نہیں کروں گا, اگر میرے نصیب میں ہوگا کرونا اور موت تو ویسے ہی ہو جائے گی. یہ فکر اور یہ نظریہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. بہت شکریہ. توکل کے حوالے سے مفتی صاحب نے ابتدائی گفتگو فرمائی ہے, میں اسی سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں اور آپ کے سوال کے جواب کو بھی شامل کروں. دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک اور مکمل زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر توکل کرنے والا کون ہوگا؟ واہ واہ. حضور سے بڑھ کے متوکل کون ہوگا؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوات میں شرکت فرمائی ہے اور تلوار اٹھائی ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حفاظتی اقدامات بھی فرمائے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں اگر آرام فرما حضور ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کو پردے کے حوالے سے بند کرنے کے حوالے سے سارے اہتمام بھی فرمائے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر صلح حدیبیہ میں حضور تشریف لے گئے ہیں اور وہاں پہ معاہدے ہوئے ہیں تو جہاں ایک طرف صحابہ نے تلواریں نکالی ہیں جنگ کے لیے تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر معاہدہ بھی فرمایا. اسی طریقے سے فتح مکہ کا معاملہ تمام معاملات میں دیکھیے کہ حفاظتی تدابیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی ہے. اسی طرح علم طب کے حوالے سے علاج کے حوالے سے بھی دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاطی تدابیر کو اختیار فرمایا. بلکہ میں ایک بہت بڑی مثال قرآن پاک سے دے دوں کہ دیکھیے ہمیں حکم ہے کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کر لو. لیکن فرمائے کہ اگر کسی حوالے سے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, کہ اگر پانی پر قدرت نہیں ہے, ایک تو پانی موجود نہیں ہے لیکن پانی موجود ہے لیکن قدرت نہیں ہے, تو اس پر احتیاطی تدبیر کیا ہے کہ آپ تیمم کر لیجئے. یعنی مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے تو یہ کیا, یہ احتیاط ہے. اور اگر آپ وضو پانی کے استعمال کی وجہ سے آپ کی طبیعت ناساد ہوتی ہے تو آپ کیا کیجئے, آپ جو ہے وہ تیمم کو اختیار کریے. یہ احتیاطی تدابیر ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے وہاں پہ رعایت کے پہلو بھی شریعت نے عطا فرمایا. تو ہم اسی بات سے ہم آگے جڑ جائیں کہ جب خدا نخواستہ کوئی وبا کا زمانہ آئے, خدا نخواستہ کوئی معاملہ آئے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی ہمارے لیے ہدایت فرمائی ہے. جیسے تعاون کے بارے میں مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس بستی میں تعاون ہو تو وہاں کے لوگ, اندر والے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر والے لوگ اندر نہ آئیں. یہ کیا, یہ احتیاطی تدبیر ہے
کہ تعاون کی وجہ سے باہر والے جو ہیں وہ ان کی بیماری باہر کے لوگوں کو نہ لگے اور اندر والے باہر نہ جائیں، باہر والے اندر نہ جائیں. تو یہ احتیاطی تدبیر ہے. قرآن پاک سے ایک مثال آپ کو کہ توکل کی شے کا نام ہے اور اللہ کے نبیوں نے کیسے توکل کیا. اصل یہ ہے کہ ہم کوئی ذریعہ پکڑتے ہیں، میں تنکے پہ بھروسہ کروں، پھول پہ بھروسہ کروں، کسی بھی چیز پہ بھروسہ کروں، تو یہ میرا اپنا اعتقاد و یقین ہوگا کہ میں کس کو جو ہے توکل کے لیے اختیار کرنا ہوں یا کس پر اعتماد کرنا ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا معاملہ یہ رہا کہ ہمیشہ ان کا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رہا. قرآن پاک سے مثال حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، آزمائش میں مبتلا ہوئے اور آپ کے صبر کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا. لیکن جب شفا کا معاملہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو شفا عطا فرمانا چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ ماریے، ھذا مغتسل بارد و شراب. جب اپنا پاؤں زمین پر ماریں گے تو کیا ہوگا؟ یہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہوگا، اس سے آپ غسل بھی کیجئے اور پانی کو پیجئے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. اب ذریعہ کیا ہے؟ ایڑی مارنا. ذریعہ یہ ہے کہ پاؤں مارنا، لیکن توکل کس ذات پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. ایڑی مارنے سے، پاؤں مارنے سے، میں کہتا ہوں کہ ہم سب مل کے یہاں پاؤں ماریں، بڑے بڑے جو ہے مطلب ہتھوڑے پھاوڑے ماریں، لیکن کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے حکم سے آپ نے اپنی ایڑی زمین پہ ماری، وہاں سے پانی کے چشمہ جاری ہوا. یہ توکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ آپ کام کو کیجئے، نتیجہ اللہ دے گا. اور قرآن پاک نے اس کو کیا کہا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تم اپنا عزم کر لو، ارادہ کر لو، اب ارادہ مکمل کرنے کے بعد توکل اللہ کی ذات پہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین کی مدد فرماتا ہے. بہت خوب، سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں. توکل ہمارا موضوع ہے. اچھا مفتی شاہی صاحب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے 1 سال کا راشن ذخیرہ کیا تھا یا جیسے ہوتا ہے کہ پلاننگ کا، حکمت عملی کا حصہ تھا؟ اس میں توکل کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کا عنوان یہ ہے کہ کیا ذخیرہ کرنا توکل کے منافی ہے یا نہیں. ہمارے دین میں 2 طرح کے احکامات ملتے ہیں. ایک تو ذخیرہ اندوزی وہ ہے کہ جس سے عوام کو ضرر ہو، مالی فائدہ، جیسا کہ چینی والا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، مالی فائدہ ہو کہ آپ نے مارکیٹ سے چیز کو غائب کر دیا. اس کے بارے میں حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم گروسری کرتے ہیں، پورے مہینے کا خرید کے گھر پہ رکھ لیا، اس میں آسانی ہوتی ہے اور کسی کے لیے ضرر نہیں ہے. تو یہ جو پورے مہینے کا خرید کے گھر پہ رکھ دیا ہے راشن، یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اس کی رخصت ہمیں شریعت نے عطا کی ہے. اب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا عمل مبارک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی ایسے 3 دن نہیں آئے کہ جب ایک بار فاقہ نہ ہوا. اچھا، ٹھیک ہے. فقر و فاقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کثرت سے ملتا ہے اور ایسی زندگی گزاری. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ تعلیم فرمائی کہ تم اپنی اولاد کو عیالدار چھوڑ کر مرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کر مرو. یعنی سب کچھ دے دیا، حتیٰ کہ پھر اولاد بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے، اس کی اسلام میں ممانعت. جیسے آج کا دور ہے، پرفتن دور ہے، کوئی مدد نہیں کرتا تو بندہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میں اپنے بچوں کے لیے کوئی جگہ چھوڑ جاؤں، کوئی بزنس چھوڑ جاؤں. تو شرعی طور پر یہ مطلب مذموم نہیں ہے. گویا کہ اس میں بیلنس، اعتدال یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، جو سبب اختیار کر رہے ہیں وہ کسی کے لیے ضار یعنی نقصان کا سبب نہ ہو، اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن بعد میں ان کی اولاد کو کچھ بھی نہیں ملتا اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں جو اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے لیکن اعمال اچھے ہوتے ہیں، ان کی اولاد کو اللہ عطا فرما دیتا ہے. ہر ایک کے تو باپ دادا مالدار نہیں ہوتے نا، بعد والوں کو بھی ملتا ہے. تو اس لیے یہ چیز بنیادی طور پر منافی نہیں ہے. اصل میں جو توکل ہے وہ کیفیت ہے. یعنی جیسے ایک شخص ہے، مثال کے طور پر باپ کو لے لیجیے، بیٹا ہے. اب بیٹے کے ساتھ باپ کھڑا ہوا ہے تو بیٹے کو کتنی طاقت ملتی ہے، میرا ابا موجود ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کہیں پر بھی جاتا ہے بلا جھجک، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، چونکہ ابا موجود ہے، ایک قوت ہے. تو روحانی طور پر توکل کیا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. جب یہ طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے نا، میرے ساتھ میرا رب ہے، تو پھر آپ ایک ایسی روحانی قوت میں آتے ہیں، ایک ایسا آپ کو باطنی طور پر نور ملتا ہے کہ وہ نور آپ کو مضبوط کر دیتا ہے. گویا کہ میں اسے یوں کہوں گا کہ جو متوکل ہوتا ہے تو توکل کا لازمی نتیجہ ہے قناعت.
یعنی جو متوکل ہوگا وہ قانع ہو جائے گا. اور قانع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے اس پر خوش. تو جب وہ قانع ہو جائے گا تو قانع سے بڑا غنی کوئی نہیں ہوتا کیا بات دنیاوی حوالے سے. مثال کے طور پر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اشرفیوں کی تھیلی دی کہ حضور قبول فرمائیے, رکھ دی. اب صوفیہ کا اپنا انداز ہوا کرتا تھا, آپ نے دیکھا, آپ نے کہا ایک بات بتاؤ, تمہیں یہ جو اشرفی کی ایک تھیلی تم نے مجھے دی ہے, اس جیسی اور تھیلیاں تمہیں چاہیے؟ کہ حضرت مال کی طلب تو ہوتی ہے, مل جائیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو تم نے ایک تھیلی دی ہے مجھے تو اس کی بھی طلب نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں غنی ہوں, تم فقیر ہو, کہ مجھے تو یہ ایک بھی نہیں چاہیے اور تمہیں اس جیسی اور چاہیے. تو یوں ایک کام کرو, یہ میری طرف سے تم رکھو اور جاؤ. یہ ہوا کرتے تھے بزرگ. بڑے بڑے جو لوگ عمرا آیا کرتے تھے, آج کل کے کچھ عمرا جو ہے وہ دیدہ دلیر کیوں ہوئے کہ آگے سے لالچ نظر آ جاتی ہے, پیش کیا لفافہ تو فوراً ہاتھ میں لے لیا, ٹھیک ہے, شکریہ ادا کر دیا. قناعت جب تک نہیں آئے گی نا, اچھا چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ خواص ہو, قناعت جو قانع شخص ہے میں نے کبھی اسے ذلیل و رسوا نہیں دیکھا. کیوں کہ اس کے پاس چٹنی ہے تب بھی خوش, اس کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے ہیں تب بھی خوش. یعنی دونوں حالوں میں وہ شکر ادا کرتا ہے. بلکہ قانع کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر عام آدمی کے لیے صبر مشکل ہوتا ہے وہاں پر قانع شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اور یہ صوفیہ کی علامت ہے. تو اس لیے اسباب کو اختیار کرنا نتیجہ اللہ کی ذات. صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں یا باندھ کر توکل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کی رسی باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. جنگ ہو رہی تھی غزوہ خندق, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خندق کھودی اور کھدوائی اور پھر اللہ پر بھروسہ کیا. یعنی تدبیر, حکمت عملی, کام, فزیکلی مشقت, یہ سب یہ بہت ضروری ہے. چونکہ بعض ایسے نکمے ہوتے ہیں کہ جو اپنے تمام تر نکمے پن کو اس بات پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ مالک ہے, کام پر نہیں جانا, جاب کے لیے کوشش نہیں کرنی, قرضے والے تنگ کر رہے ہیں, بچے رو رہے ہیں, بیوی پریشان ہے کہ کس کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے, زندگی برباد ہو گئی, اور وہ بیٹھا ہوا ہے آخر میں بڑے مزے سے کہتا ہے اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو معنی جس معنی میں تم کہہ رہے ہو یہ تو اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اسباب, حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر والد کے ہوئی تو اس وقت بھی قرآن میں فرمایا گیا کہ یہ جو کھجور کا تنا ہے اسے اپنی طرف کھینچو. اب اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, کھجور گھرے گی, تو یہ جو تنا کھینچنے کا حکم دیا گیا, مفسرین نے اس پر بحث کی کہ کیوں حکم دیا گیا, تاکہ اللہ نے یہ بتایا کہ میں نے اسباب رکھے ہیں, حالانکہ اس کا اس سبب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ جو چھوٹا سا سبب ہے کہ تھوڑا سا اس کو ہلانا, اس سبب کو بھی تم نے اختیار کرنا ہے. تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اسباب ضروری ہیں. جب آپ اسباب اختیار کریں گے, اللہ پر بھروسہ کریں گے, تو پھر انشاءاللہ ایک باطنی طور پر قوت نصیب ہوگی. جی اجاگر صاحب کیا کہنا چاہیں گے توکل کے بارے میں؟ بہت اچھی بات ہے کہ ماشاءاللہ پورا احاطہ کیا ہے. دیکھیں پہلی بات یہ انسان کو تصور کرنا چاہیے, روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے 12ویں پارے کے اندر وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جب اس نے وعدہ فرما لیا ہے, ذمہ داری اس کی ہے, تو ہم بلا وجہ کیوں پریشان ہوں؟ ہم تو پل آنے سے پہلے پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب پل آ جائے جب پار کریں نا, ہم پہلے سے پریشانی کیوں اٹھائیں؟ آپ دیکھیں جتنی بھی اعلیٰ قسم کی کوالٹی کے جو پھل ہوتے ہیں, آپ دیکھیں اس کی کسی نہ کسی پھل پر دیکھیں نا, کسی نہ کسی پرندے کی چونچ لگی ہوتی ہے. یعنی وہ اعلیٰ کوالٹی کی جو ایکسپورٹ کوالٹی کے پھل ہوتے ہیں اس پر پرندے کی چونچ لگی ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دے رہا ہے, کیڑوں کو روزی پہنچا رہا ہے, مچھلی کو پانی میں رزق پہنچا رہا ہے, تو کیا انسانوں کو نہیں پہنچائے گا؟ لیکن انسان کیا کرتا ہے, وہ جلد بازی کرتا ہے. ایک چور تھا, اس نے چوری کر لی. میرے آقا نے فرمایا یہ نصیب اس کا تھا مگر اس نے لینے میں جلدی کی. آپ دیکھیں بسا اوقات ہم جو فریب کاریاں کرتے ہیں, دھوکے دیتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, اور یہاں سے آ جائے ہرس و بس ختم نہیں ہوتی. جیسا کہ فرمایا ہم قانع نہیں ہیں, تو اس وجہ سے بہت ساری مشکلات ہم پر آتی ہیں اور ہم صحیح معنوں میں توکل نہیں کرتے. جب ہمارا توکل مضبوط ہوگا, تیقن کے دیے روشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ, پھر بہت ساری مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں موجود ہیں اور توکل پہ گفتگو ہو رہی ہے. بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحبان اس معاملے کو سمجھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناء خواہ جناب حسان بن خورشید. ایک کلام ان سے سنتے ہیں, اس کے بعد مزیدار سحری, کام کی بات, ورفانہ لکھا ذکر, اپنی سیکوینس کی طرف چلیں گے. جی حسان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ.
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شیدا تیرا، کوئی سلیقہ ہے آرزو، کوئی سلیقہ ہے آرزو، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت یا رسول اللہ، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں
جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے یا رسول اللہ، تم ہی سے مانگیں کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی